چلے آئیے لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے جناب حضرت مولانا مفتی محمد وسیع عمر حسین صاحب امام و خطیب مسجد خیر الورا دہلی حضرت والا مائک بیٹھ جائیں تو سبھی حضرات بیٹھ جائیں ماحول کی فضا کو خراب نہ کریں یہ جو یہاں بچے کھڑے ہوئے ہیں جلدی سے بیٹھ جائیں اے بچے اسے بٹھاؤ بٹھاؤ اسے بٹھاؤ یہ کھڑا تمہارے اپنے سے کھڑا سے بٹھاؤ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بندگی پکڑی میں تمام ہی لوگوں سے درخواست کروں گا مجمع کے اندر موجود میرے تمام بھائیوں سے تمام بہنوں سے اور بچوں سے بہت معتبرانہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات تسلی سے توجہ سے بات کو سنیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ادب احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے بزرگوں پیارے بچوں اور جلسے کے اندر موجود معزز علماء کرام اور یہاں موجود ہماری بہنیں آج جس تقریب کی مناسبت سے اور جس عنوان کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اسلام کی تاریخ اس نوعیت کی تقاریب کے تذکرے سے خالی نہیں ہے اور یہ تصور کوئی بہت نامانوس نہیں ہے صحابہ کرام کے زمانے میں ان کا کوئی صورت یاد کر لینا گھر پہ جا کے لائک کریں گے اور اس خوشی میں اپنے دوستوں کو بلا کر کے کچھ کھلا دینا ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے سیرت نگاروں نے کل مجھے کہیں جانا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی سوانے کے اندر ان کا اپنے بیٹے حماد کے ختم قرآن کے موقع پر بڑے اونچے پیمانے پر اس طرح کی تقریب کرنے کا تذکرہ لکھا ہے بادشاہوں کے یہاں بھی اس کا اہتمام رہا اور ان کے یہاں بھی ان کے بچوں کے ختم قرآن کی جو تقاریب ہیں وہ ان کی شاعری شان منعقد ہوتی ہے
अभी देखो 14 इस पर जनवरी को होगा। उलमा हुक्म क्या लगाएंगे ये तो मुझे मालूम नहीं हाँ, फरवरी, हाँ, 14 अभी कि ये मुबाह है, ये मुस्तहब है, ये सुन्नत के करीब है। लेकिन आज के दौर में, इस जमाने में हम जिस दोराहे पर खड़े हुए हैं और जो हालात हैं और इस उम्मत को कुरान से दूर करने की जो कोशिशें हैं और उसमें बातिल के बढ़ते हुए कदम और मुसलमान कौम की पीछे हटती हुई पसपाई इख्तियार करती हुई पूरी उम्मत, क्या आज के इस दौर में भी इस तकरीब की अहमियत उतनी है जितनी कि माजी में रही? जैसे कि मैंने बताया कि बातिल ताकतें मुकम्मल मुसलमानों को कुरान से, उनके दीन से दूर करना चाहती हैं। तो क्या इसकी अहमियत वैसी ही है जैसी कि गुज़िश्ता माजी के अंदर रही, पिछले दौर के अंदर रही है? ये एक नुक्ता गौर व फिक्र के लिए पेश है। हमारे इन उलमा की खिदमत में जो यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा है, देखिए उलूम इस्लामिया की अहमियत मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह 505 सदी हिजरी उनकी वफ़ात है गालिबन। उनकी किताबों से पता चलता है कि उनके ज़माने के जो नौजवान मुसलमान थे उनकी सारी की सारी कोशिश फ़िक़्ह पढ़ने के ऊपर थी। इमाम गज़ाली शिकवा कुना नज़र आते हैं इस बात के ऊपर कि उम्मत के ज़हीन नौजवान क्यों नहीं पढ़ते। मेडिकल साइंस की तरफ से बड़ी बेरगबती बढ़ती जा रही है और चूंकि उस ज़माने में दुनियावी मनासिब और जागो माल की तमाम तरक्कियाँ मौकूफ़ थी फ़िक़्ह पढ़ने के ऊपर कि काजी बनने के लिए भी फ़िक़्ह पढ़ना ज़रूरी, गवर्नर बनने के लिए भी फ़िक़्ह पढ़ना ज़रूरी और वज़ीर बनने के लिए भी फ़िक़्ह पढ़ना ज़रूरी। ये अब्बासी खुलाफा का दौर है। बादशाह खुद फ़िक़्ह अब्बासी के अंदर हिस्सा लेते थे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जैसे हज़रात वो बादशाहों के दरबारों में मौजूद थे और बादशाहों की मजालिस से फ़ायदा उठाते थे। उस दौर में किसी तालिब इल्म का फ़िक़्ह पढ़ना और आज के इस दौर में जबकि उसके ऊपर तरक्की की सारी राहें बंद कर दी गई और हमारे यहाँ उसको एक सही हासिल समझा जाने लगा और हमारे यहाँ माहौल ऐसा बना दिया गया कि चाहे जो मर्जी पढ़ ले, हमारा मुआशरा उसके ऊपर उसको कोई इनाम देने को तैयार नहीं है। आज के इस ज़माने में फ़िक़्ह पढ़ना और उस ज़माने में फ़िक़्ह पढ़ना, क्या इन दोनों का वज़न अल्लाह ताला के तराजू में एक बराबर होगा? ये नुक्ता भी गौर फिक्र के लिए उलमा की खिदमत में। मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, जिस दौर में आज हम हैं, तारीख ने सबूत दिया है हर दौर में इस बात का कि जब भी उलमा ने दुहाई दी है कि दौर नाजुक है, उलमा ने समझा है कि ये लोगों ने समझा है कि ये उलमा की आदत है, ये हर दौर को नाजुक कहते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरीके के हालात और जिस तरीके के मामला हम देख रहे हैं और जिन चीज़ों का हम मुशाहिदा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि वाकई दौर बहुत ज़्यादा नाजुक। शायद जितना हम लोग समझते हैं
یہ جتنا ہم لوگ جانتے ہیں ہماری جانکاری سے اور ہماری سمجھ بوجھ سے بھی زیادہ حالات نازک ہیں. لہذا حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت ہونے کی حیثیت سے جو سپرد امت محمدیوں کو عطا کی تھی، ہمیں عطا کی تھی، آپ کو عطا کی تھی، ہم اس ذمہ داری کو جتنا ہم سے ہو سکے پورا کرنے کی اپنی جانب سے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، تم ہی چھائے رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سربلندی کا وعدہ ایمان والا ہونے کی وجہ سے فرمائی ہے. سربلندی کا وعدہ ہمارے ساتھ اس لیے فرمایا کہ جب تک ایمان والے رہیں گے تب تک سربلندی ہمارا مقدر رہے گی. اور جہاں اللہ حفاظت فرمائے، زبان سے تو ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن عملی اعتبار سے ہم اپنا جائزہ لیں، میں اپنا محاسبہ کروں کہ عملی اعتبار سے میں اور آپ مسلمان ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم لوگ ایمان والے ہیں. اگر ہم لوگ عمل کے اعتبار سے ایمان والے ہوتے تو جو حالات اس وقت ہیں اور جو تاریکی اور جو خالی اس وقت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، یہ حالات نہ ہوتے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اس امت کو جس طرح سے عطا کیا ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ مکے والوں کے سامنے رہی 40 سال تک. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی زندگی کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے بچپن اور جوانی کو ان لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور پھر خود ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی صادق اور امین کہہ کر کے دی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اظہار ہوا ہے، اس موقع پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا. کاہن کہا، ساحر کہا، مجنون کہا. دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جب نبوت کا اظہار ہوا، پھر قرآن ملنا شروع ہوا ہے. اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، پورا نازل نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پہاڑ کے اوپر کوئی کتاب رکھ دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فرشتے نے آ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں فلاں پہاڑ کے اوپر کتاب موجود ہے، اس کتاب کو اٹھا لو اور پھر اس کو پڑھ لو، اس کی فوٹو کاپی کر لو، آپس میں تقسیم کر لو اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دو. ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آئیڈیل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر کے بھیجا گیا، پھر قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے اوپر باقاعدہ عمل کر کے دکھایا. آج یہ جو کلام پاک ہم تک 1400 سال 1500 سال کے عرصے کے بعد ہم تک پہنچا ہے، ہماری کیا ذمہ داری، جو ہماری ذمہ داری تھی اس کو لے کر کے ہم نے کتنا اس کو پورا کیا. لیکن تسلی سے بیٹھیے میرے بھائی، تسلی سے بیٹھ جائیے، توجہ سے بات کو سنیے، توجہ سے سنیے بچوں. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، شاباش. دوستوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کسی بادشاہ کا کلام آئے، مان لیجیے کسی ملک کے اندر
کوئی بادشاہ ہو اور ہمارے پاس اس بادشاہ کا خط آئے، اور جب بادشاہ کا کوئی خاص بندہ وہ خط لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ اس خط کو وصول کیا، اور وصول کرنے کے بعد وہ جو شاہی خط تھا، شاہی فرمان تھا، بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کھول کے پڑھتے، ہم اس میں دیکھتے کہ بادشاہ نے میرے لیے پیغام کیا بھیجا ہے، میں ذرا اس کو دیکھوں، اس میں غور و فکر کروں۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے نا بادشاہ کے جو شاہی خط تھے، جو اس کا شاہی فرمان تھا، اس کو کھول کے نہیں دیکھا، بلکہ اس خط کو ہم نے وصول کیا، اور وصول کرنے کے بعد ہم نے اس خط کو جو ہے خوشبو سے جو ہے معطر کر دیا، خوشبو لگائی اس پر، کیونکہ بادشاہ کا فرمان ہے بھائی اس کا ادب احترام کرنا ہمارے ذمہ ہے، ضروری ہے۔ اب ہم نے اس کا ادب احترام بڑے کس طریقے سے کیا؟ اس کو کھول کے نہیں دیکھا، بلکہ اس پر خوشبوئیں لگانی شروع کر دی، اور اس کو ایک بہترین ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو کسی اونچے سے تاپ پر رکھ دیا، بادشاہ کا فرمان ہے، اور روز صبح اٹھے اور اس کو تاپ میں سے اتارا، اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اور اس کو چوما، اور اس پر دوبارہ خوشبو لگائی، اور پھر اس کو رکھ دیا۔ روزانہ ہم یہی کر رہے ہیں، لیکن اس بادشاہ کے خط کو ہم کھول کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا، غور کیجئے، مہینوں سالوں گزار دیے، لیکن کبھی بھی اس بادشاہ کے خط کو ہم نے کھول کے نہیں پڑھا۔ سمجھنے کا نمبر تو دوسرے نمبر پر آئے گا، ابھی تو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ موجودہ دور میں کیا ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں رہ گیا؟ ہمارے یہاں کہیں کوئی شخص کوئی گھر لیتا ہے نیا، تو اس موقع پر تبرک کے طور پر قرآن مجید پڑھوایا جاتا ہے، یا کوئی جگہ لے کر کے کوئی کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو وہاں تبرک کے طور پر قرآن مجید پڑھوایا جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے کسی شخص کا ہمارے گھر کے اندر انتقال ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھوایا جاتا ہے۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے گا دوستوں، پڑھوایا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مدرسے کے کسی مدرسے سے طلبہ کو ہم نے بلا لیا، اور بلانے کے بعد جو ہے ہم نے پڑھوا لیا، تو یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ایصال ثواب کے لیے بہتر ہے، لیکن کیا جائے کہ کسی سے پڑھوانا لیکن خود پڑھا جائے، ابھی تو یہ نمبر بھی نہیں آیا۔ دوستوں، قرآن مجید کے ہمارے اوپر کم سے کم 4 حق ہیں۔ کتنے؟ کم سے کم 4 ہیں۔ پہلی ذمہ داری، سب سے پہلا حق جو قرآن مجید کا ہمارے اوپر آتا ہے، اچھا سننے سے پہلے نیت کر لیں انشاءاللہ جو 4 حقوق میں بتانے لگا ہوں میں اور آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ آج تک عمل نہیں کیا تو انشاءاللہ آگے عمل کریں۔ تو سب سے پہلا حق جو ہمارا قرآن مجید کے اوپر آتا ہے وہ یہ کہ اس کو پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے ہمارے یہاں اللہ عبادت فرمائے لوگ پڑھتے ہیں۔ مجمع کے اندر بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے یہاں خاص طور سے عورتوں کے اندر قرآن مجید کو جو ہے مجہول پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے، کہ بعض مرتبہ جو ہے وہ جو خواتین کے یہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، یا وہ بچیاں جو اپنے گھر کی بڑی عورتوں سے قرآن مجید پڑھتی ہیں، ان کے یہاں والشمسی وضحاہا پڑھنے کا رواج، والشمس وضحاہا پڑھنے کا معاملہ ہے۔ آپ نے بھی کئی مرتبہ اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں خواتین کے اندر جو ہے قرآن مجید پڑھنے کا شوق تو ہے، یہ مجمع گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ دینی جذبہ ہے۔ جبھی جو ہے یہاں ابھی ہمارے ایک حضرت کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ مجمع کے اندر خواتین زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ خواتین کا زیادہ نظر آنا ثبوت ہے اس بات کا کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اعتبار سے زیادہ جو ہے فکر مند اور غیرت مند بنایا مردوں سے زیادہ۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں تک جو ہے دین لے کر کے نہیں جاتے، پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے قرآن مجید کو مجہول پڑھنے کی شکل میں۔
تو لہٰذا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو نہ صرف یہ کہ پڑھا جائے بلکہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اس کی ادائیگی کے ساتھ اس کی ہا شین قاف بالکل ٹھیک ہو، اس انداز سے پڑھا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر موجودہ جلسے کے اندر سے میں علماء کو ایک طرف کر کے صرف عوام سے خطاب کر کے بات کروں تو شاید ہماری اس مجلس کے اندر 2-4 بندے بھی ایسے نہ ملے جو سورۃ فاتحہ کو والضالین تک، الحمد سے لے کے والضالین تک اس انداز سے پڑھنے کہ اس کی حاشی بات ٹھیک ہو، شاید 2-4 آدمی بھی ایسے نہ ملے۔ وہ لوگ جو علماء ہیں یا وہ طلبہ ہیں جو مدرسے سے وابستہ ہیں ان کی بات نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے تو محنت کی ہے، لیکن ان حضرات کا کیا حال ہے جو ہمارے مدارس کا جو نظام اس سے واقف نہیں ہے، اس سے وابستہ نہیں ہے، جو اپنے روزمرہ کی کھانے کمانے کی ضروریات میں لگے ہوئے، کیا ان کے پاس 10 منٹ بھی نہیں؟ آپ سوچیں ہمارے یہاں کتنے ایسے نمازی آپ کو مل جائیں گے کہ 50 سال ان کو نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے لیکن ان کو دعائے قنوت یاد نہیں، وتر کی نماز پڑھتے ہیں بغیر دعائے قنوت کی، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے دین کا درد ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی صلاح ٹھیک نہیں، ان کا قرآن ٹھیک نہیں، قرآن یاد نہیں ہوتا، دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بوڑھے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جو بیچارے ذرا دوائیوں پر زیادہ آ جاتے ہیں، ان سے اگر ان کی دوائیوں کے نام پوچھ لو تو وہ یاد ہوتے ہیں، دعائیں قنوت یاد نہیں ہوتی۔ یہ بات عجیب ہے۔ تو بھائی سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، بے شک بالکل صحیح انداز سے پڑھیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے ہمارے یہاں قرآن کا معاملہ اتنا رہ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سے کوئی نام رکھ دو بچے کو بس، جیسے کہ میں نے بتایا قرآن خوانی کروا لی اشارے ثواب کے لیے یا تبرک کے لیے، یا دم کروا لی کسی مریض کے اوپر پڑھ کر، بلا شبہ یہ چیزیں بھی قرآن سے یہ چیزیں بھی کری جا سکتی ہیں، اس کی بھی علماء نے، لیکن صرف اسی تک محدود ہے۔ تو دوسرا کام، دوسری ذمہ داری جو ہمارے اوپر ہے اور جو قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے وہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ آپ دیکھیں میں نے پہلے نمبر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں۔ اچھا آگے بڑھیں، کتنے لوگ ہیں اس میں جو قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سمجھ بھی سکتے ہیں؟ آگے چلیے، پھر قرآن مجید کا تیسرا حق جو ہمارے اوپر آتا ہے وہ یہ کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ سب سے پہلا حق تھا قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیا، دوسرا حق یہ تھا کہ جب قرآن مجید نے جو کچھ ہم سے کہا ہے اس کو سمجھ بھی لیا، اب تیسرا حق یہ ہے کہ اب اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے اوپر، کسی ایمان والے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایسا کوئی حکم شریعت کے اندر نہیں ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہو اور بندہ اس بار کو اٹھا نہ سکتا، بلکہ ہم سے تو کہا گیا مجھ سے مانگو اس طرح سے، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، سورہ بقرہ کے اندر۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل بھی کیا جائے۔ آج ہمارے یہاں قرآن مجید پر کتنا عمل ہے؟ دو مثالیں میں دیتا ہوں، آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں خوشی کے حالات دیکھ لیں اور ہمارے یہاں غمی کے حالات دیکھ لیں۔ نہ ہمارے خوشی کے حالات قرآن کے مطابق ہوتے، نہ ہمارے غمی کے حالات قرآن کے مطابق ہوتے۔ اللہ ماشاءاللہ جتنی بدعت، جتنی خرافات خوشیوں اور غمیوں کے موقع پر ہوتی ہیں شاید اس کو گنا بھی نہیں آ سکتا۔ بہرحال تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ چوتھا حق قرآن مجید کا
جو ہمارے اوپر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت بھی دی جائے دوسروں کو، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ان 4 فولڈروں میں ڈال کر کے دیکھیں، میں قرآن کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں۔ آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں یہ قرآن مجید کے تعلق سے آپ نے شاید ایک آیت سنی ہو علماء کرام سے یا پڑھی ہو قرآن مجید کے اندر، سورہ اعراف کے اندر 8ویں سپارے میں، جس میں قرآن کے اندر شیطان کہتا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ اس نے دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو جو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، 4 طرف سے اس نے کہا تھا کہ میں حملہ کروں گا، اور چاروں طرف سے ہم پر حملہ کرتا ہی نہیں کرتا۔ سامنے سے حملہ کرتا ہے، سامنے سے حملہ کرتا ہے عام طور سے نوجوانوں کے ساتھ، جیسے وہ چلنے لگتا ہے دین سیکھنے کے لیے ان پر حملہ کر دے گا۔ شیطان کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو تمہیں کام کرنا ہے، ابھی تو تمہیں نوکری کرنی ہے، ابھی تو تمہیں پڑھائی کرنی ہے، ماں باپ نے تمہیں یہاں پہ قرآن پڑھنے بھیجا تھا یا اپنا سلیبس پورا کرنے بھیجا تھا؟ ان مولویوں کے چکر میں لگو گے تو تم اپنا سلیبس تو پورا کرو گے، ایگزام میں اچھے نمبر کیسے لاؤ گے، تمہیں نوکری کیسے ملے گی، تمہیں چھوکری کیسے ملے گی؟ لہٰذا شیطان اس طریقے سے حملہ کر کے نوجوان کو علماء کے پاس جانے سے روکے گا۔ پیچھے سے بھی حملہ کرتا ہے، بعض مرتبہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں بزرگ، پیچھے سے ان کے حملہ کرتا ہے، اتنی عمر گزار دی، اب کیا فائدہ سیکھ کے، اب کہاں جاؤں گا، اب تو آرام سے جو ہے پیر پہ پیر رکھ کر کھانے کے دن ہے۔ میرے دوستوں بعض مرتبہ یہ دھوکہ بھی شیطان ہمیں دے دیتا ہے کہ ابھی تو بہت ذمہ داریاں ہیں، گھر بار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو پال لوں، پورا کر لوں، جب فارغ ہو کے بیٹھ جاؤں گا پھر سیکھوں گا۔ اور ایسا ہوتا ہے بچوں کو پال کے پوس کے شادیاں وادیاں کر کے بندہ سوچتا ہے اب فارغ ہو گیا تو بچوں کے بعد پوتے اور نواسوں کی ذمہ داری فارغ نہیں ہوتی، فارغ تو ایک ہی بار ہوگا جب وہ قبرستان میں جا کر کے مٹی ڈالیں گے لوگ، جب ہی فارغ ہوگا پھر۔ تو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، اور کبھی کبھی دائیں بائیں سے بھی حملہ کرتا ہے۔ چلو بھائی دین سیکھنے جائیں، لیکن پھر یہ جو ہے تمہارے دماغ میں یہ کم وقت ڈالے گا کہ میں جس سے دین سیکھنے جا رہا ہوں وہ کس فرقے کا، کس جماعت سے آتا ہے، اس کی بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس پھندے میں ہم لوگ پھنسے نہیں پھنسے۔ یہ شیطان کے جو 4 پھندے آتے ہیں، آپ دیکھیں اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بس میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کے اندر اس وقت آبادی کتنی، پوری دنیا کے اندر تقریباً 800 کروڑ انسان اس دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر آباد ہے۔ انآفیشلی تو مجھے نہیں پتا، آفیشل آنکڑا یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی 800 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان 800 کروڑ میں کتنے ہیں جو ایمان والے، کتنے نکل گئے باہر؟ کہا جاتا ہے کہ 1 ارب 70 کروڑ یا زیادہ سے زیادہ بہت 200 کروڑ اس دنیا کے اندر ایمان والے ہیں، یعنی کہ ہر چوتھا انسان مسلمان ہے۔ تو یہ جو باقی کے 3، ہر 4 میں سے جو باقی کے 3 ہیں، کہیں نہ کہیں تو شیطان نے ٹریپ کر رکھا ہے۔ اس میں بڑے بڑے لیول کے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے عقل مند لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا، یہ سیدھا راستہ نہیں مل رہا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں، جیسے کہ میں نے بھی کہا، ان مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں؟ گراف ایک دم ٹھک سے نیچے آیا نہیں آیا، کہاں 800 کروڑ اور کہاں یہ مسلمان، اور اس میں بھی کتنے قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں؟ اس میں سے نکال لیجیے کہ کتنے لوگ ایسے جو قرآن مجید کو سمجھنا جانتے ہیں، اس میں سے بھی نکال لیجیے کہ قرآن مجید پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، اور اس میں سے بھی نکال لیجیے کہ قرآن مجید کو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی دعوت دوسروں کو دے رہے ہیں۔ سارا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اسی کا راستہ ہی نہیں مل رہا، تو کہیں نہ کہیں شیطان نے ٹریپ کر رکھا۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس تقریب کے اندر، اس مبارک موقع کے اوپر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے۔ اور یہ جو شیاطین کے جو شیطان کے پھندے جس میں وہ بار بار ہمیں الجھانے کی اور پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور قرآن مجید اور دین سیکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس کی بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔